अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे फजीजा का। प्रोग्राम के पहले इसमें बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की, जिसमें मकबूल और जाने पहचाने चेहरे इंसाफ पैनल में और गुमनाम चेहरे एहतसाब पैनल में एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो आज हो रहे हैं, मगर इसकी शफाफियत पर पहले से ही सवालिया निशान उठने लगे हैं। और इस इलेक्शन के हवाले से एक और काबिल जिक्र बात यह है कि इसमें खवातीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। तहरीक इंसाफ की ये इंतखाबात क्या सिर्फ इत्माम हुज्जत है या तहरीक इंसाफ के मंशूर से मुताबिकत रखते हैं? और अगले कुछ हिस्सों में अब बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की बढ़ती हुई कशीदगी की, और हमारे साथ होंगे राजकुमार जो फसी भाई की तरह एक यंग लीडर है। फसी भाई जो जमहूरियत का एक आखिरी उसकी मंजिल थी, हुसन जमहूरियत की हुसन की बात कर रहा हूं। मैं उसको रिवैम्प कर देता हूँ। जमहूरियत की हुसन ये है, उसकी जो आखिर हद तक जो जमहूरियत की हुसन है वो ये है कि आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात हों। इस मुल्क में अक्सर इंतखाबात ही नहीं होते थे, तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का क्या कहना। इस मुल्क में तो मार्शल लॉ रेगुलेशंस के जरिए पार्टी ही फारिग हो जाती थी, तो इंतखाबात का क्या कहना। आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब आपको पता है जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था। उन्होंने काफ़ी वो फिर इनकन्वीनियंट बन गए थे, वो आप कह रहे हैं। उनके कुछ इख्तलाफात थे इंटर पार्टी इलेक्शंस के मुतालिक, और उस पर कोई ख़ास अमल दरामद नहीं किया गया, और आज ये बात नुमायाँ हो गई है। ये जी लेफ्ट पे आपका इंसाफ पैनल है और राइट पे आपका एहतसाब पैनल है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं फसी भाई, क्योंकि बतौर एक यंग लीडर आप बेहतर जानते हैं कि इस डायनामिक को हम किस तरह कंस्ट्रू करें। इसमें पोस्ट बाय पोस्ट, यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट सिंध, प्रेसिडेंट बलोचिस्तान वगैरह वगैरह वगैरह, उन पर इंतखाबात नहीं होंगे। ये होगा कि दो पैनल होंगे, दोनों पैनल में कोई 14 होगा, और वो आमने सामने मुकाबला करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक पैनल को वोट देंगे। तो एक काफ लीग बन गया और एक नून लीग बन गया, उसके दरमियान चॉइस दे दी। नहीं क्योंकि काफ लीग और नून लीग में भी आप मेंबरान के मुताबिक वोट देते हैं। अच्छा, ठीक, ये वो भी नहीं है। ये पर पैनल है, ठीक। अगर आपको याद होगा, खैर ये फिर मुशर्रफ के फ्री एंड फेयर रेफरेंडम है। फ्री एंड फेयर रेफरेंडम, या ये ज़िया साहब के पार्टीलेस इलेक्शंस हैं लेकिन पैनल्स के साथ। ठीक, पैनल इलेक्शंस हैं ये। अब इस पे आप आ जाएं जी कि जो पहला जो इशू है वो ये है कि इंसाफ पैनल के जो सरबराह हैं वो इमरान खान साहब हैं, ठीक। जिसका मतलब ये है कि दूसरा पैनल ऑटोमेटिकली डिसएडवांटेज हो गया। वो पता नहीं कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं जो एक ऐसे पैनल को वोट देंगे इमरान खान के खिलाफ, ठीक। जो ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड जो आता है। जो दूसरी बात है वो ये है कि आपने देखा होगा कि इस तमाम पैनल में खान हैं और कियानी साहिबान हैं, फरमान साहिबान हैं, कोई खातून का नाम आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसमें खवातीन नहीं है, बल्कि हमारा जो एहतसाब पैनल है उसमें भी खवातीन नहीं है। तो एनीवे ये ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड फसी भाई कुछ नहीं, जबरदस्त है। आई मीन इमरान खान तो ग्रेट लीडर, ग्रेट क्रिकेटर, लेकिन वो इंजीनियरिंग में भी डिग्री हासिल कर सकते थे। बिकॉज ये जो एक पैनल इंजीनियर हुआ है और जो दूसरा पैनल, देखें आपने वो इनके, नहीं, आप इंजीनियरिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद ये वाला जो पैनल है वो इंसाफ चाहते हैं और दूसरा जो पैनल है वो एहतसाब चाहते हैं। नजरियाती भी इशूज होते हैं ना फसी भाई। वन इशू पैनल्स हैं, वन इशू पैनल्स तो हैं दोनों, लेकिन उन इशू में एक कॉम्प्लेक्स किस्म का फर्क है, एक इंसाफ के लिए, एक एहतसाब के लिए। एक एहतसाब के लिए। अब जब मैंने कुछ स्टेटमेंट्स भी पढ़े हैं जो आ रहे हैं उनसे, ये जो नुमाइंदे हैं पीटीआई के, वो कहते हैं देखें हमारे पास टाइम नहीं था, इसी टाइम में ऐसे इलेक्शंस हो सकते हैं, और फिर एक दो विंग्स मार देते हैं। नहीं, लेकिन उन विंग्स बहुत सीरियसली होता है। नहीं, लेकिन उन विंग्स के जरिए वो कहना क्या कहते थे कि चॉइस खुला है, आप अगर चाहते हैं एहतसाब को वोट दे सकते हैं। फसी भाई देखें, एक तो आप ये विंकिंग छोड़ें क्योंकि उसमें वो कहते हैं, तस्लीम वो करते हैं कि देखें जी हमें पता है कि ये एक पूरी जमहूरी उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। सबसे पहले
یہ بہت ہی غلط بات ہے. میں آؤں گا اس میں جو واحد جو وہ امید کی کیا وہ لہر ہے کرن ہے, لیکن پہلے یہ انتہائی نامناسب ہے جناب, پورا پینل ہے پر پوسٹ نہیں ہے. اچھا کوئی احتساب پینل کو جانتا نہیں ہے. یہاں آپ نیک محمد خان صاحب کا آپ نے سنا ہوا تھا جو چیئرمین کے پوسٹ کے لیے خان صاحب کے خلاف, سید آفتاب شاہ صاحب نہیں, سیکریٹری جنرل سینیٹر ریٹائر ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب, رشین میں نیٹ, راجہ اظہر خان صاحب, نو چلیں جی یہ ثابت ہو گیا. تو یہ کافی عجیب و غریب چیز ہے. اور ایک اور چیز ہے, آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کے ذریعے گراس روٹس کو امپاور کرتے ہیں, لیکن یہ اوپر سے اس طرح نافذ کرنا 2 پینل اور ساتھ میں نہ ڈسٹرکٹ نہ تحصیل لیول پہ کچھ کرنا, اس میں گراس روٹس میں مزید کمزوریاں آتی ہیں, سولیڈیفائی نہیں ہوتا. جی ویسے آپ جب یہ دیکھ لیتے ہیں, آج میں امیجن کر سکتا ہوں کہ جب جسٹس وجیہ الدین اپنا انڈا پراٹھا سب وہ کھا رہے ہو, یہ دیکھیں تو کیا ری ایکشن ہوگا. میرے خیال سے خوشی ہوں گے وہ کہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا اسی چیز کے وہ آن کر رہے تھے, وہ بالکل وہ واضح ہو گیا ہے. لیکن اب آپ باقی جماعتوں پہ آ جائیں, جن آپ ونگز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں اور آپ احتساب کو دیتے ہیں اور اس طرح آنکھ مارتے ہیں. نہیں, وہ تو یہ کام کرتے ہی نہیں, وہ تو ہاتھ میں چترول رکھتے ہیں, وہ تو فرینک ہے. یس میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا اس میں اگر آپ ایک اسپیکٹرم بنا دیں, ٹھیک, ایک وائڈ آپ اسپیکٹرم بنا دیں, اس میں آپ ایک اینڈ پہ رکھ لیں جو آپ کی خاندانی بادشاہتیں ہیں, ٹھیک, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک گیم آف تھرونز قسم کا نظام ہے, اوپر ایک بہت بڑی فیملی اور نیچے چھوٹی چھوٹی فیملی ہیں. ساتھ میں آپ مسلم لیگ نواز کی طرف آ جائیں, جس میں ابھی تک اگلی جنریشن تک ٹرانزیشن نہیں ہوا, لیکن وہ ٹرانزیشن ہونے کو جا رہا ہے. پھر آپ آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ, جنہوں نے شروع میں کوشش کی تھی, سمجھ آ گئی کہ یار یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اور شاید پاکستان کی بھی کسی سیاسی جماعت کی بس کی بات نہیں ہے, اور اب وہ پینلز پہ آ گئے ہیں. میں آپ کو ان کے ڈیفرنس جا دیتا ہوں. یہ تین پہلے جو آپ نے بات کی ہے نا, وہ مونارکی ہے, ایک فیملی ٹاپ پہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ ایک چیبل ہے, چیبل جو ہے وہ ساؤتھ کورین جو ایک آرگنائزڈ اولیگارکی کارپوریشن ہے, ٹھیک ہے نا. آخر میں اور تیسری یہ جو انہوں نے ابھی اسٹیبلش کر دیا کہ ارسٹوکریٹس ہم میں سے کون ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک کلاس سسٹم بنا دیا, انہوں نے کلاس سسٹم بنا دیا. تو اس کا مطلب ہے ہم ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو نظر آ رہا ہے مونارکی کی طرف جانا. لیکن ایک اور چیز ہے, اس میں ابھی تک بچوں کی بات نہیں آئی, اور فائنلی جو الٹیمیٹ اینڈ آف دا اسپیکٹرم, دوسرا اینڈ آف دا اسپیکٹرم, اور اس میں مجھے تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہے, میں تعریف کروں گا جماعت اسلامی کی, ان کی ہمیشہ بیسٹ رہی جماعت اسلامی کی, کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جناب کہ آپ کے جو نک کلیگ تھے جو ابھی سیٹ ہارے تھے, لیکن اس سے پہلے جب لب ڈیمز کا کوئی جلسہ ہوتا تھا تو وہ اس طرح ایسے آنکھیں نیچے کر کے پیچھے بیٹھتے تھے ہر جلسے میں کہ جی میرا وقت ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا. کافی حیرت ہوئی کہ آپ کو پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے, جب جماعت اسلامی کا اس طرح کا کنونشن ہوتا تھا تو منور حسن, جنہوں نے ہر طرح کی بات کی اور پاکستان کی آپ کی جو ایک طرح کی جنگ تھی اس میں کیا کچھ نہیں کیا, بہت اچھی چیز ہوئی کہ آپ نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا. منور حسن صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور سراج الحق صاحب کی بات کو سن رہے تھے. یہ صرف اور صرف جماعت اسلامی میں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے سابق لیڈران ہیں وہ انہی ممبران کے جو محفل ہے اس میں پھر اسی طرح شریک ہوں جس طرح پہلے شریک ہو رہے تھے. ان کا ویسے انٹرسٹنگ ہے بیکاز ان کا ایک لحاظ سے وہ بھی ایک مینجڈ ڈیموکریسی ہے, بیکاز آپ نے فضی بھائی اس میں سے بھی کیڑے نکالے. وہ تو دیکھیں, وہ آپ نے کہا کہ جی مونارکی, اولیگارکی اینڈ ارسٹوکریسی, اب یہ جو تھوڑا سا انٹرنل ڈیموکریسی ہے وہ بھی مینجڈ ہے. ہاں یہ بھی مینجڈ ہے یہ, لیکن کچھ چیزیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک جب آپ کیمپیننگ کرتے ہیں امیر کے لیے, یہ آپ پہ ان کا کوڈ آف کانڈکٹ لوگ مانتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ یار دوسرے بندے کو اس لحاظ سے کرٹیسائز نہ کرنا, یہ جو مودی کا یار کہنا یا ایسے جو الفاظ جگت بازیاں اور یہ چیزیں, اور وہ بہت انٹرسٹنگ ہے بیکاز اگر آپ اس قسم کے نارمز اسٹیبلش کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایون دو وہ بالکل فری اس لحاظ سے نہیں ہوتے جو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ایک پارلیمانی سسٹم یا ایک فریڈم آف, لیکن پھر بھی وہ جب نارمز لوگ اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو وہ سسٹم چل جاتا ہے. اب اگر آپ پی ٹی آئی کا ابھی یہ نارمز ابھی آپ دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر سال آپ انجینئر کروائیں کہ کوتر ہوگا. اگر آپ دیکھیں جو اور ہے پی پی کا, وہ یہ ہے کہ ایک نارم اسٹیبلش یہ ہے کہ جو
فاؤنڈنگ فیملی ہے. نہیں وہ تو بلڈ لائن ہے, وہ تو خون پہ چل رہا ہے. لیکن پھر اس میں بھی یہ ہے کہ آپ ایک وہ جو جیالا پن ہے, تو وہ جب یہ نارمز ایسے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, یہ دے ہرٹ دا پارٹی ان دا لانگ رن. جس کا مطلب ہے یہ ایک ناٹ ٹو ساؤنڈ لائک پی ٹی وی, لیکن یہ ایک نازک موڑ ہے اس تحریک کی مستقبل کے لیے بھی. یہ ایک نازک موڑ ہے, جو وہ ابھی کریں گے اس طرح پھر یہ نارم اسٹیبلش ہو جائے گا. لاسٹ ورڈ فصیح بھائی, امید ہم رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف واپس جائے گی فری اینڈ فیئر, آزادانہ, منصفانہ گراس روٹس انٹرا پارٹی انتخابات تک؟ جب تک احتساب پینل میں کوئی ہم جانتے نہیں ہیں, بہت مشکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلے حصے میں اندرون معاملات سے بیرون معاملات پر بات کریں گے. پاکستان افغانستان کے تعلقات میں مزید کشیدگی تو ہے, لیکن اب ایک مشترکہ میکانزم پہ کام ہو رہا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے دہشت گردوں کو گرفتار کر سکیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. دوسرے حصے میں بات کریں گے پاک افغان تعلقات کی, جو ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. گزشتہ دنوں دونوں ممالک کے رہنماؤں میں ہونے والی ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر زور کی کارروائیاں کی جائیں گی, مگر اس کا طریقہ کار ابھی بھی غیر واضح ہے. دوسری جانب امریکہ نے بھی اس مسئلے کے فوجی حل کی بجائے سیاسی حل پر زور دیا ہے. پاک افغان تعلقات میں بہتری اور دونوں ممالک میں بڑھتی کشیدگی کا حل ہے کیا, اس پر بھی بات کریں گے. ویسے فصیح بھائی, آپس کی بات ہے کہ ہم جتنا مرضی بات کر لیں مشترکہ ٹیرر میکنزمز کی اور اتار چڑھاؤ کی اور پاک افغان تعلقات میں ایک نئے مرحلے کی, کچھ خاص ہوا نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی دیکھیں آپ کے ملک میں دہشت گرد ہیں اور وہ ہمیں مارتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کے ملک میں دہشت گرد ہیں اور وہ ہمیں مارتے ہیں. ہم نے کہا ایک مشترکہ میکانزم بناتے ہیں. انہوں نے کہا مشترکہ میکانزم بناتے ہیں. انہوں نے کہا واٹ اے فینٹاسٹک آئیڈیا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے آگے کچھ نہیں. انہوں نے یہ تک بھی نہیں کہا واٹ اے فینٹاسٹک آئیڈیا, انہوں نے ادھر ہی کیڑے نکالنا شروع کر دیا کہ نہیں جو آپ کا میکانزم ہے وہ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ایشوز ہیں کہ ان لوگوں کو ہم ویریفائی کس طرح کریں گے, ان کی توثیق کس طرح کی جائے گی, اور وہ ویریفیکیشن جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کرے گی. تو اب ہم اس کھچڑی میں اب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی ہیڈ لائنز ہیں کہ جی ایک نیا دن بعد افغان تعلقات میں. ہیڈ لائن میرے خیال میں ذرا پری میچور ہے, لیکن خوشائن بات ہے, کم از کم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. کوئی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے, یہ لیکن یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے, میرے تو بہت لو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جی بات کر رہے ہیں, چلو اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ بالکل سٹارٹ میں کچھ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کر رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, اس میں سکسیس کیسے لگے گا, اچھا یہ چیز سکسیس, اچھا اب ہم آڈیٹر کو لائیں گے, یہ ٹھیک ہے نا, ہم ڈھونڈیں گے کہ کوئی ٹیررزم آڈیٹرز دنیا میں ہوں گے. مجھے ویسے یہ بتائیں کہ یہ کون سی تھرڈ پارٹی ہوگی جو ویریفائی کرے گی کہ واقعی میں یہ وہ پاکستانی دہشت گرد ہیں افغانستان میں اور یہ وہ افغان دہشت گرد ہیں پاکستان میں. یہ کون کرے گا سوا افغانستان اور پاکستان کے؟ اس میں مولڈووا آئے گا, کون آئے گا؟ امریکہ ہی ہوگا, نیٹو کا کچھ ہوگا, لیکن ہے یہ مشکل چیز. لیکن ایک چیز اس میں ویسے مجھے اب یاد آتی ہے جو ذرا خوشائن بات ہے, وہ اشرف غنی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیجٹمیٹ سیکیورٹی انٹرسٹس ہیں افغانستان میں. اب یہ ایک ریکگنیشن ہے. دوسرا یہ کہ اشرف غنی جب آئے تھے وہ سیریس تھے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں. ابھی اگر پھر سے ایک تھا نظر آیا, جو بھی اب ہوا ہے ہمیں یہ اپرچونٹی لینا چاہیے, بیکاز لانگ ٹرم فیوچر تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دیکھتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہے, رائٹ دیکھتے ہیں وہاں ایران کے ساتھ ہو گئے, اب یہاں ٹھیک ہے نا. یہ اس لحاظ سے تو ہمیں کچھ نہ کچھ, اگر یہ چھوٹا سا تھا ہے, چھوٹا سا اپرچونٹی ہے, تو یہ لینا چاہیے. اور سب سے لانگ ٹرم تو اگر ہمیں سیکیورٹی چاہیے وہ یہ ٹریڈ سے ہوگا. جب پاکستان اور افغانستان کی میوچل انٹرسٹ ہوگی کہ اگر ہم نے کوئی گڑبڑ کی ایک دوسرے کے ساتھ
تو ہماری جو معیشت ہے یہ بیٹھ جائے گی. اچھا میں آپ سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں وسیع بھائی کہ اشرف غنی صاحب جب آئے تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا, اور ہم اس شو پہ اکثر یہی روتے رہتے ہیں کہ کتنا اچھا آدمی تھا اور اب دیکھو کتنی سخت باتیں کر رہا ہے. ایسا نہیں تھا جب پرویز مشرف اور حامد کرزئی صاحبان تھے تب تو وہ نظریں بھی نہیں ملا رہے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو پھر ان کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہوتے تھے. لیکن بات یہ اب 3 سال ہو گئے. جو مجھے ایشو ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی نہیں اصل میں ہماری ٹریڈ سٹیبلائز ہو جائے گی, نہیں ہم نے آپس میں ایک دوسرے پہ جو اعتماد ہے وہ بڑھانا ہے. دیر از اے میسو ایلیفنٹ ان دا روم. ٹھیک, افغان جو ایک کہاوت ہے ڈاگ ان دا ویل, اس کا پتہ نہیں آپ بہتر جانتے ہیں اس کا پشتو ترجمہ کیا ہے, وہ ہے امریکی آکیوپیشن. کہ جب تک یہ لوگ ادھر بیٹھے رہیں گے, جب تک اس طرح کا میں سمجھتا ہوں جائرانہ قسم کا انداز ہوگا افغانستان میں, تو پاکستان افغانستان کے تعلقات میں بہتری بہت بہت مشکل سے آئے گی. آپ اس چیز کو اگنور کر کے اس کو سرکموینٹ کر کے کہیں کہ جی ٹریڈ ہو جائے گا, مشترکہ کوئی میکنزم ہو جائے گا. بات یہ ایک بیچ میں ایک آکیوپیشن ہے, وہ ہٹ نہیں رہی, اس کی وجہ سے کوئی گورنمنٹ وہاں مضبوط بھی نہیں ہو پا رہی, اس کی وجہ سے وہاں ایک ریزنٹمنٹ ہے ہر افغان شہری میں, اس کی وجہ سے ایک پراپر وہاں ریزسٹنس کی تحریک چلی ہوئی ہے, اس میں طالبان شامل ہیں, ہر طرح کی موومنٹ شامل ہے. تو کیا ہم روٹ کاز کو نہیں اس کا سامنا کر رہے؟ روٹ کاز یہ نہیں ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں گھسنا ہے. اب یہ بھی ہے کہ دیکھیں, آئی اگری وتھ یو کہ مے بی دیٹ واز دا کیس بہت پہلے. اب سین یہ ہے کہ افغانستان کی جو اسٹیبلٹی ہے, جو حکومت ہم سے ڈیل کر رہی ہے, تو وہ پراپڈ اپ بائی دی امریکنز ہے. تو پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ نکل جائیں جی وداؤٹ اے پولیٹیکل سولوشن, اگر پولیٹیکل سولوشن نہیں ہو, یہ بس نکل گئے کہ بائے بائے ہم نے جو کیا سو کیا, ٹھیک ہے نا, اور تو وہ تو ایک دم سے انسٹیبلٹی آ جائے گی, ایک گیم آف تھرونز ہو جائے گی, اور وہ پھر ہمارے بارڈر کے پاس بھی چلی جائے گی. اتفاق کر رہا ہوں فیصل بھائی, لیکن انہوں نے پچھلے 16 سال میں تو وہ پولیٹیکل سولوشن نہیں حاصل کر پائے وہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کے سوویٹ بھی بھاگ کے گئے تھے تو تب بھی پولیٹیکل سولوشن کی بات ہو رہی تھی, اینڈ میں پولیٹیکل سولوشن نہیں ہوئی, وہ سب ایک دوسرے کو راکٹ مارنا شروع ہو گئے اور طالبان نے وہاں قبضہ کر لیا. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت ایک پیچیدہ جیو پولیٹیکل معاملہ ہے جو کسی سے حل نہیں ہو پایا پچھلے 16 سال میں, اور شاید دو رائے کے دوسرے سیگمنٹ میں اس کے آخری 3 منٹ میں بھی نہ حل ہو پائے. لیکن کیا جائے اگر یہ آکیوپیشن بیٹھی ہوئی ہے وہاں؟ تو ایک تو نمبر 1 از کہ جو آپ کے ریزرو ہے صبر کے, وہ اور بھی بڑھا دے. اچھا ٹھیک, بیکاز اس کے علاوہ نہیں ہوگا. افغانستان میں بھی مسئلے ہوں گے, کچھ ہم نے بھی کیے ہوں گے, یہ جو ہے یہ آگے جائے گا. اور ایک لحاظ سے جیسے ہم نے کل بات کی کہ پبلک فیسنگ جو سٹیٹمنٹس ہیں, بیکاز دونوں ممالک میں بھی اب اگین وہی پاکستان انڈیا والا مسئلہ بڑھ گیا ہے کہ اب لوگوں میں بھی ہو رہے ہیں. آپ آن لائن دیکھتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے ہیں. اگر آپ افغان ٹویٹر دیکھ لیتے ہیں تو پاکستانی کو بھی ایسے بیڈ گائے بنایا ہے کہ کوئی روگ بالکل نارتھ کوریا ہے. اور تو ایک تو پیشنس ہمیں بڑھانا ہوگا, اور یہ جو پیپل ٹو پیپل ایلیمنٹ ہے اسے خراب نہیں ہونے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اب جو لیول آف مینیج ڈس آرڈر ہے ابھی وہاں, لیکن جو تھوڑا بہت آرڈر ہے, یہ بات صحیح ہے کہ گیٹنگ دیم ٹو اگری بہت مشکل کام ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بالکل بارڈر فینس کر دیں, دیکھ لیں کہ کون وکٹوریس ایمرج ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے اوور ہسٹری کہ ان کے مسائل جو ہے نا, ان کے مسائل نہیں رہتے, ٹھیک ہے, ان کا سپل اوور ہوتا ہے اور ہمارے بن جاتے ہیں, اور ہمارے بن جاتے ہیں, اگلے کچھ دہائیوں تک ان کو بھگت رہے ہوتے ہیں. تو اب جب تک اب یہ جو سچویشن ویدر ہمیں اچھا لگتا ہے نہیں اچھا لگتا ہے, لیکن اسی کے وطن اگر ہم کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی جو میٹنگ ہے, یہ جو کوادریلیٹرل میٹنگ ہے, جو میجر پاورز ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں, ٹھیک ہے. اس میں اب ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, انڈیا بھی حصے دار ہے. اور جب تک یہ ہم اپنے نیبرہڈ کے جو یہ اونچ نیچ, یہ جو بکرنگ ہے, اسے نہیں نکل کے آ سکتے. بیکاز میرے خیال میں ایک لحاظ سے جب آپ افغانستان سے بھی کچھ مانگتے ہیں, ہمیں تو
بہت آسانی سے ہم اشرف غنی سے کہتے تھے یہ دے دو، اس کے پاس 60% ٹیریٹری نہیں. اور جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جب اشرف غنی آئے تھے 2014 میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ماضی کو مستقبل ڈکٹیٹ نہیں کرنے دیں گے. آپ نے وہ موقع کھویا ہے. آپ کو کچھ دہائیوں میں اتنا اچھا موقع نہیں ملا تھا. اشرف غنی نہ حامد کارزائی تھا، نہ نجیب اللہ تھا، نہ یہ ترقی امین ٹائپس تھے. ہی واز اے ڈفرنٹ لیڈر. پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ آپ ابھی بھی ہاتھ تھام سکتے ہیں اگر آپ کے فورن آفس میں کچھ بصیرت ہو، اور ہاں اگر آپ کا کوئی وزیر خارجہ ہو جو اس ہاتھ کو پھر پکڑ سکے. ابھی وہ نہیں ایبسلیوٹلی یہ اور یہ کوئی اس کا ملٹری حل نہیں ہے. یہ جو ہے الٹیمیٹلی ڈپلومیٹک، اس میں میرے خیال میں کنسیشن زیادہ آپ کو دینے پڑیں گے. اگر آپ اسے یہ بھی دیکھیں کہ فائدہ بھی کیا ہو رہا ہے، یہ ذرا وہ جو ایمورفس لفظ ہے کہ پتہ نہیں لگ رہا ہے 10-20، لیکن آپ کو اسی لائن پہ ایک سٹیمنا کے ساتھ جانا. اور جب آپ بات کرتے ہیں سیاسی حل کی، میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ وہ پہلا آدمی ہے جس کو لگتا ہے کہ افغانستان کا ابھی بھی ایک عسکری حل نکل سکتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، کافی افسوسناک بات ہے. خیر، اگلے حصے میں بات کریں گے ینگ لیڈر راج کمار سے، جن کا نام اب ہر جگہ روشن ہو رہا ہے. وہ ایک اور ہمارے ینگ لیڈر فصیح زکا صاحب سے بھی گفتگو کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. تیسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے راج کمار، جس کو امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے ایمرجنگ ینگ لیڈر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. راج کمار وہ پہلے پاکستانی ہیں جس کو امن کوششوں کے اعتراف میں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. تو ویل اوپن دا فلور. کہ راج، آپ نے بات کی کہ ہندوستان میں اور امریکہ میں ایک طرح کے سوالات آپ سے کیے گئے اور پھر ان کے آپ نے جواب دیے، وہ اگر آپ ذرا بتاتے ہو ہمیں. جی ہاں، پہلے تو بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے. اور بات کی جائے، کیونکہ دیکھیں جائے پاکستان بینگ اے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کافی لوگوں کو، بہت کم لوگ ہیں جن کو شاید قائد اعظم کی وہ اسپیچ یاد ہو جو 14 اگست والی کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز اسٹف. اب میں مزے کی بات بتاتا ہوں. مزے کی میں شروع یہاں سے کروں گا. آئی ریسنٹلی شفٹیڈ فرام G11 ٹو G10 تو اسلام آباد میں. تو جو مکان مالک تھے انہوں نے پہلے تو ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ کس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں. تو خیر انہوں نے ہمیں گھر دے دیا، پر جب ایگریمنٹ کی باری آئی تو مجھے CNIC نکالنا ہی پڑا کہ یہ لیں. اور وہ ایسے پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے، نام نہیں پوچھا کیونکہ میں ایک دفعہ دیکھنے گیا، ٹوکن منی دی سب کچھ، اور پھر ایگریمنٹ کی باری آئی تو وہ پریشان بھی ہو گئے یہ. اینڈ دین انہوں نے کچھ شرائط رکھے کہ آپ اس گھر میں ورشپ نہیں کر سکتے، یہ وہ. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، وہ میں نے اپنے گھر میں بھی نہیں کی تو وہ چلو ایک الگ بات ہے. پر جب انہوں نے ایگریمنٹ میں سب سے پہلا کلوز انہوں نے یہ لکھا کہ نو ورشپ الاؤڈ ان دا پریمیسز آف. دیکھیں یہ میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. آئی ایم اسٹل ویری آپٹمسٹ. ریزنس ہیں، ایک اسٹیریوٹائپس ہیں لوگوں کے دماغ میں. میں نے ان سے وہ باتیں شیئر کی، میں نے کہا آپ اپنے کنسرن تو شو کریں. ٹھیک ہے. پھر دے اسپوک آؤٹ. انہوں نے کہا دیکھیں آج تک کبھی ہم نے کوئی ہندو نہیں دیکھا اپنی لائف میں، اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم، اور ہم گھبرا گئے. ٹھیک ہے، تو میک سینس رائٹ. تو خیر اسی طرح اسٹیریوٹائپس ہیں لوگوں کے دماغوں میں، چاہے وہ امریکہ سے ہوں یا وہ ہندوستان سے ہوں، اسپیسیفکلی انڈیا سے. تو میرا 2013 میں ایک ایکسچینج پروگرام پہ جانا ہوا US میں، گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام میں. تو میرا مینلی جو کام تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے لیے جو دنیا میں جو نیگیٹیوٹیز ہیں لوگوں کے دماغ میں، اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے وتھ فیکٹس اینڈ فگرز. کچھ تصویریں دکھا کے نہیں، کچھ باتیں بتا کے کہ ہمارے پاس عبدالستار ایدھی جیسے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں آف کورس. تو ان کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا کہ آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے جو سنا ہے کہ ایک بہت بڑی ماس مائگریشن ہو رہی ہے پاکستان سے، ابھی جو کرسچنس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو بستی جلائی گئی لاہور میں، ایسے کر کے ان کے سوالات ہوتے تھے. اور دیکھیں میں اب اسلام آباد میں تو نہیں رہا، میں اپنے عمر کا ایک بڑا حصہ میں نے تھر پارکر اور عمر کوٹ میں گزارا ہے، جہاں پہ 51% جو ہیں وہ ہندوز ہیں. تو
میں اپنی سٹوری نہیں بتاتا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چلے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ایلیٹ سے آتے ہیں یا آپ لوگوں کو ریپرزینٹ نہ کرتے ہو. میرے والد صاحب ایک پرائمری اسکول ٹیچر ہیں, میں سب کے ساتھ رہا ہوں ادھر, لوگوں کو دیکھا ہے, اور تھر پارکر از این ایپٹم آف پیس اینڈ ہارمنی. تو یہ غلط بات ہے کہ جب کوئی کہے کہ جی آپ تو ریپرزینٹیو نہیں ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل یہی مجھے کچھ سننے کو ملا. 2-3 لوگ تھے جو شاید اپنا منجد بیچتے تھے اسی طور پہ کہ مائنورٹیز کے ساتھ ایشوز ہیں, ان کو میں چبھنے بھی لگا, کیونکہ میں یہ اب کافی اس کے اوپر بحث ہوئی اس آرٹیکل کے اوپر جو میں نے لکھا تھا مائی جرنی ایز اے پاکستانی ہندو. بٹ پھر میں نے بتایا, میں نے کہا یہ میں اپنی اسٹوری نہیں ہے, آپ آئیں, جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ میری اپنی اسٹوری نہیں, آپ آئیں تھر پارکر, آپ عمر کوٹ آئیں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ میری نہیں ہے, یہ ایک ماس جو وہاں کی کمیونٹی ہے, وہاں کی اسٹوری ہے. لیکن بات یہ راج, جب ہمیں ان واقعوں کا پھر بھی سامنا کرنا ہے, جب جوزف کالونی یا گوجرا یا اس طرح کے آپ کو واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ خبروں میں آتے ہیں اور ان پہ باقاعدہ پھر اس طرح کی کوریج بھی آتی ہے, ہمیں کوریج سوچنا نہیں ہے, ہمیں تو بطور پاکستانی شہریوں کا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, اس کا کیا کیا جائے. I just want to add one thing. ایک تو یہ کہ we're really proud کہ ایسے ینگ پاکستانیز ہیں, اور یہ بھی کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے. فرینکلی یہ جو G10 G11 والا قصہ ہے, I find it hugely offensive کہ جو اگر ہم کہتے ہیں کہ اگنورنس اور یہ چیزیں آپ کے پاس کچھ زندگی کے بینیفٹس نہ ہو, تعلیم, یہ ایکسپوجر, یہ وہ, لیکن اگر آپ کا گھر 1-2 کروڑ کا ہوتا ہے اور یہ اس میں تو پھر لائک اگین یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اینڈ دس از ریئلی کائنڈ آف یو. ایک چیز جو ہے کہ لیکن ایک چیز ہے کہ جب آپ کی ایکسپوجر نہیں ہوتی, یہ واقعی میں سب کو ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ نے جب انٹریکشن کی ہے, کبھی کسی نے پرسسٹ کیا ہو اپنے اوپینین کے ساتھ, یا ایونچولی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو آف کورس پہلے میں ساتھ ساتھ آپ کی بات کا بہت چھوٹا سا جواب یہ دوں گا. دیکھیں, ان چیز سے ہم بھاگ نہیں سکتے جو لاہور میں ہوا یا 1-2 جو فورس کنورشن ہوئی میاں مٹھو کی وجہ سے, جو بھی اچھے اور برے لوگ دنیا میں ہر جگہ پہ ہیں, آپ جدھر بھی چلے جائیں, پر ہم نے کوشش کرنی ہے, ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے ایک اچھی کمیونٹی بنا کے رہنے کے لیے. اور جیسے آپ بات کرتے ہیں فصیح صاحب, کچھ لوگ آئے ایسے اور میرے نام کے اوپر جو ہے نا یقین اگنورنس ہے لوگوں کے اندر, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 1.2 ملین ہندوز رہتے ہیں. اسلام آباد کمیونٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. آپ سوچیں, جب آپ کا ایک مطلب ایم فل کیا ہوا آپ کا ٹیچر, آپ کا پروفیسر, اس کو آپ اپنا نام بتائیں اور اس پہ وہ مانتا نہیں ہے, ریزسٹ کرتا ہے کہ آپ کو ایونچولی اپنی CNIC دکھانی پڑتی ہے. میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ایونچولی یہ نہیں مانتا کہ ہم ایک نہیں ہیں, شاید وہ اس کی اگنورنس ہے, پر اس کو آپ CNIC دکھاؤں تو ہی وڈ سے کہ اچھا یار آئی تھاٹ یو آر جوکنگ. Then he actually show compassion or love کہ یار no offense but مجھے نہیں پتا تھا, کیونکہ I never. چیزیں کب حل ہوتی ہیں جب آپ لوگوں سے ملتے ہو, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو. اب جیسے G10 والی فیملی تھی, مجھے بات سمجھ آ گئی. دیکھو, پھر بینگ اے پیس بلڈر مجھے پتا تھا کہ غصہ ہونا یا افینڈ ہونا, سوشل میڈیا پہ لگا دینا کہ یہ ہوتا ہے, یہ پاکستانی اتنی گندی سوسائٹی ہے, ان کے دماغ میں ایک نفرت بھری ہوئی ہے. دس از ناٹ دا سولوشن. مجھے لگا کہ یار بات کرنی چاہیے, کیا میں کہیں کاٹتا ہوں ان کو یا کیا ہے, بات کیا ہے. اینڈ وی ایونچولی ٹاکڈ آؤٹ. میں نے ان سے تقریباً 40 منٹ باتیں کی. میں نے کہا دیکھیں, بہت ساری چیزیں ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں. ہمارا کھانا ہے کہ مجھے ابھی بھی چکن بریانی پسند ہے, مجھے کڑھائی پسند ہے, آپ کو بھی پسند ہے. بہت سارے پیس کنیکٹرس ہیں, آپ بے شک جو بھی ہو. ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں, جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ فصیح صاحب کی نہیں ہے, وہ میری بھی ہے. جو کٹاس راج ٹیمپل ہے وہ میرا نہیں ہے, وہ آپ کا بھی ہے. تو نیشنل ایسٹس جو ہے نا, بہت ساری چیزیں وہ ہمیں اب فیصل مسجد مجھے نہیں لگتا کہ کسی مسلمان کی ہے, مجھے لگتا ہے وہ میری بھی ہے, کیونکہ وہ اسلام آباد کی ہے, وہ ایک ایپٹم ہے. تو I think that's how I look at it. تو اس کا مطلب ہے راج کہ جب آپ ملتے تھے لوگوں سے اور ان کو پھر اس چیز کی ریئلائزیشن ہوتی تھی کہ یہ بھی ہم میں سے ہیں, تو وہ جو ایک طرح کے اعتراضات تھے یا بایسز تھے وہ خود بخود ختم ہو جاتے تھے. بالکل جی, ختم ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں, آپ جو بھی کہیں, ساؤتھ ایشیا, آپ ہندوستان جو کہہ رہے تھے, ہماری ایک شیئرڈ اونرشپ ہے ویلیوز کی, کلچر کی. ایون جو ہم نے جنگیں ساتھ لڑی جو برٹش راج کمپنی کے لیے, وہ ہم نے مل کے لڑی.
ٹھیک ہے نا, اس کے بعد یہ سپریشن ہوئی, تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں. مجھے جگجیت سنگھ بہت پسند ہے, بہت سارے انڈینس دوست ہیں ان کو نصرت فتح علی خان صاحب بہت پسند ہے. تو ریئلائز کرتے ہیں ہم کہ یار ہم ایک ہیں. ریلیجن جو ہے نا اٹس نیور کاز آف ٹینشن, اٹ ایکچولی برنگس اس ٹوگیدر, ہمیں اکٹھا کرتا ہے. کون سا مذہب ہے, کون سا فرقہ ہے جو نفرت کا سبق دیتا ہے؟ یہ تو دیکھیں اسی طرح ہے, لوگ یوز کرتے ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے, بٹ دیکھا جائے جو ایک انٹلیکٹ ہیں جو ایٹ لیسٹ پڑھے لکھے ہیں, اب جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے. مجھے کہیں لگا کہ میرا جو مکان مالک ہے, چلو ٹھیک ہے اس نے گریجویشن تو کی ہوئی ہے, بٹ شاید اس کا ایکسپوئر نہ ہو, شاید اس کو کچھ دماغ میں ڈر بیٹھا ہوا ہو. میں نے جب دیکھیں, میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ دیکھیں جی آپ کے اسلام کو ایک راج کمار سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے, آپ بے فکر رہے ہیں, آپ کو اس سے خطرہ نہیں ہوگا. ایک اور تھا, وی ہیڈ اے گیسٹ بیفور, انہوں نے ایک بات کی تھی, اور میں آپ سے بھی یہ پوچھتا ہوں کہ ایک کیٹیگری آف لوگ ہیں جو ویل انٹینڈڈ ہے, لیکن وہ وہی بات کہ ان کو شاید ایکسپوجر نہ ہو یا انٹریکشن نہ ہو, تو وہ ان انٹینشنلی کچھ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ ایک آؤٹ سائڈر اپنے آپ کو محسوس کرے. اور اس نے جو اگزامپل دی تھی کہ جب بھی انڈیا پاکستان میچ ہوتا ہے میں تنگ آ جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں تم تو انڈیا کے ساتھ ہو گے. میں کیوں انڈیا کے ساتھ ہوں, میں کوئی یہ مودی میرا ماما لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, if you remember یہ کہا. آپ کے اس میں کیا دیکھیں ایگزیکٹلی نہیں دیکھیں ہمیشہ آئیڈینٹی کرائسس پاکستان میں ہیں ہندوؤں کے, اور میں تو ایکچولی ریئلی اپریشیٹ پیپل لائک یو جو بلاتے ہیں کہ یار دیکھو راج کمار پاکستانی ہے, اور اس پاکستان کے اوپر میرا بھی اتنا حق ہے جتنا کسی اور کا ہے. دیکھیں وی نیور مائگریٹڈ رائٹ, بہت سارے لوگ ہیں وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے اسٹل. اسی لیے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں لوگوں کو بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو لگتا ہے کہ پاکستان, دیکھو ہندو ہونا ایک الگ چیز ہے اور انڈین ہونا ایک الگ چیز ہے, آپ ان دونوں کو انٹیگریٹ یا مکس نہیں کر سکتے. پاکستانی ہندو بھی ہو سکتے ہیں, تو یہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں پاکستان میں جو ہندو ہیں, کرسچن ہیں, بہائی کمیونٹی ہے, اور بہت ساری کمیونٹیز ہیں ہماری, مطلب بہت سارے لوگ ہیں. تو اسی طرح لوگوں کو پتہ لگتا ہے. آف کورس ایک دماغ میں ایک چیز بیٹھ چکی ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کا میچ ہو مجھے بھی پوچھتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں تالیاں بجاؤں گا اگر کوئی انڈین چھکا مارے یا جو بھی ہو. اور کوہلی کا تو بنتا ہے, پاکستانی ہر طرح کے تالی بجاتے ہیں. لیکن راج, ایک تو جو فصیح بھائی پہلے کہہ رہے تھے, بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, اور ہم عموماً یہاں ینگ لیڈران کی بات کرتے ہیں, ہمارے فصیح بھائی بھی ایک ینگ لیڈر ہیں 2012 کے, لیکن ایک خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, اور ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر پاکستان کا نظریہ آپ کے نظریے سے ملے اسی طرح, تو وی ہیو گڈ. تھینک یو, یو آر اے ویری انسپائرنگ انڈیویجول. اگلے حصے میں بات کریں گے اشتہار سازی کی اور پنجاب حکومت سے کچھ سوالات کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. اور آخر میں بات ہوگی اشتہارات سازی کی صنعت کی, جس میں آج کل حکومتیں پیش نظر آ رہی ہیں. منصوبے پائے تکمیل تک بعد میں پہنچتے ہیں, مگر اشتہارات کے ذریعے عوام تک پہلے پہنچ جاتے ہیں. پچھلے دنوں حکومت پنجاب کا ایک فوٹو شاپ اشتہار بھی سامنے آیا, جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوٹو کو کسی اور کی فوٹو سے ایڈٹ کر کے دکھایا گیا ہے. اس پر بھی بات کریں گے. جناب فصیح زکا صاحب, یہ کوئی ایشو ہے؟ دیکھیں یہ ایشو نہیں, ایک منٹ میں ذرا پلیز, اگر آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب کو رائن گوسلنگ پہ بھی ایڈٹ کر دینا ہے اور وہ اخبار میں آ جائے, تو مجھے بتائیں اس سے ریاست کو کیا نقصان پہنچے گا؟ یا آپ کہیں کہ جی یہ مس انفارمیشن ہے اور ہمیں زیادہ وہ ہائی سٹینڈرڈ ہونے چاہیے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور دوسرا سوال ہے میرا, وہ یہ ہے ہم اس بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بات اس لیے کریں کہ پہلے پروگرام کے حصے میں ہم نے پارٹیوں کی اندرونی جمہوریت کی بات کی, پھر جو بہت برے حالات ہوتے ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان, اس کے بعد ہم نے ایک انسپائرنگ پاکستانی ہندو جو مسکنسیپشنز اور لوگوں کو ایک قریب لے کے آ رہا ہے,
اور اب ہم فوٹو شاپ کی بات کریں. ٹھیک ہے, اس کا رمضان میں خبریں بھی ختم ہو جاتی, کام بھی کم ہو جاتے ہیں, خبریں بھی ختم ہو جاتی, لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فرض اپنا نبھایا ہے, کافی سنجیدہ ٹاپکس کو کور کیے ہیں, تو اب ہم فوٹو شاپ پہ بات کر سکتے ہیں. جی جناب. تو اب یہی ہے کہ یہ وہ ایک قسم کی سیاست ہے, انگریزی لفظ ہے گاٹ یو, ٹھیک ہے, کہ آپ کچھ نہ کچھ نکال دیں, پکڑ گیا, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں اب اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ کسی نے فوٹو شاپ کر دی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے پوری انکوائری اس پہ کی ہے, انکوائری انہوں نے شروع کر دی ہے کہ جو قصوروار ہے اس کو وہ بیسکلی ذمہ دار ٹھہرایا جائے, اس کو اس پہ انکوائری بٹھانا, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے جناب, پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں, سب تنقید کرتے ہیں, یہ دیکھیں کیا کیا ہے, یہ شو ہے, یہ سب آپ نے فوٹو شاپ کر دیا. جب آدمی انکوائری بھی بٹھا دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں بہت زیادہ ہو گیا. وہ جو 22 سال کا گرافک ڈیزائنر ہے جس نے اس کو اٹھا کے کٹ کر کے پیسٹ کر دیا, اس پہ آپ کیا پینل پروویژنز لگائیں گے؟ یہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس غریب کو ہم کیوں لتاڑیں ابھی. اب دیکھیں یہ ہسٹری ہے. آپ میرے خیال میں مودی جب گیا تھا اس نے بھی فوٹو شاپ سے 1-2 کیے تھے. وہ تو کنگ ہے فوٹو شاپ, ٹھیک ہے نا. تو سٹوری بن جاتی ہے. یہاں پاکستان میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے, جب ایڈورٹائزنگ میں جلدی آپ کو کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو آپ جلدی نیٹ سے اٹھا دیتے ہیں. یہ مسائل بڑھ گئے ہیں. تو ایک دفعہ میں اب بھول گیا ہوں کہ وہ انڈین پولیس تھی یا پاکستانی پولیس تھی, انہوں نے دوسرے سائڈ کے یونیفارم ڈال دیے تھے کسی اشتہار میں. کبھی ایک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا, یہ دونوں انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے. ابھی کانگریس نے بھی یہ غلطی کی اور پاکستان سے بھی, ہمارا ہم کشمیر کا وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بس اٹھا لیتے ہیں, سوچتے ہی نہیں ہے. اب کانگریس کے خلاف یہ جو بی جے پی بہت یہ لیکن اس میں پروف ہے کہ نہیں, یہ کوئی 22 سالہ لڑکا ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں تھا, کافی نہیں تھی, اس نے تصویر نکال دی, اس نے دیکھا, روزے کی حالت میں تھا, روزے کی حالت میں تھا, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اچھا ہے میرے خیال میں جب خبریں کم ہوں اسی پہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو فوٹو شاپ ہے, تصویر بھی دکھا دیں. ہاں ریفرنس تصویر اچھی ہے جی. اگر فوٹو شاپ کرنی ہی تھی تو سٹینڈرڈ ہائی رکھا ہے انہوں نے. یس, اس میں اگر نقل کی ہے تو عقل کے ساتھ ہی کی ہے. یہ ویسے بڑی نامناسب بات ہے اگر آپ کچھ اور کہیں اس کے متعلق. لیکن چلیں جی, لاسٹ ورڈ فیصل بھائی, کیا آپ نے اپنی تصویروں کو کبھی فوٹو شاپ کیا ہے؟ نہیں, میں نے وہ کیا ہے, وہ اسے کہتے ہیں سکیوئنگ. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سیدھا کر دیتا ہے, پتلا کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے جو آپ کے توقعات ہیں وزیر اعلیٰ صاحب سے وہ اپنے آپ سے بھی ہونے چاہیے, کیونکہ دونوں دو رائے کے کو میزبان نے اپنی تصویریں فوٹو شاپ کی ہوئی ہیں. اسی نقطے پہ پھر چھوڑتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.